बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और फिर ये भी कहा कि बाकायदा पूछा जाएगा कि जो कुछ आज़म सवाती साहब की तरफ से कहा गया और फिर फवाद चौधरी साहब की तरफ से कहा गया, इस पर इन्हें नोटिस और अब रद्द-ए-अमल दूसरी तरफ से भी आया। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी हम खबर, रूसी सदर का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को टेलीफोन और ऑब्वियसली फिर दावत भी दी गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हम इब्राहिम राय साहब से जानेंगे। और आखिर में नवाज शरीफ साहब की कल मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ और अब अंदर की कहानी बाहर आ रही है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की का जो नोटिस लिया गया है उस हवाले से। राय साहब, नोटिस लिया गया है और कहा गया है कि अब फवाद चौधरी साहब भी एक्सप्लेन करेंगे और आज़म सवाती साहब भी एक्सप्लेन करेंगे कि बताएं कि पैसे लेने का क्या मामला है और जो सबूत हैं वो भी पेश किए जाएं। अब इसमें कानून सर क्या कहता है और ये जो एक लड़ाई अब शुरू हो गई है, कि हम इस लड़ाई को ये समझें कि ये एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, अदारे टकराएंगे और ऑब्वियसली आखिर में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ हुकूमत की तैयारी आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए हाशमी साहब, पहले तो हम सब मिलकर, यानी मैं, आप और जो हमारे नाज़रीन हैं, वो इस बात का जायज़ा लेते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब असल में कौन हैं और इससे पहले किन ओहदों पर तैनात रहे। एक तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक, सईद मेहदी, उनके दामाद हैं और 1997 से लेकर 1999 तक ये मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और बहुत ही करीब मियाँ नवाज शरीफ के साथी माने जाते थे सईद मेहदी। बहुत ही बाएतमाद, और ये कहा जाता था कि मियाँ नवाज शरीफ अगर अपनी कैबिनेट के अंदर, ज़ाहिर है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत एक ताकतवर शख्सियत होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, जैसे इस वक्त आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, तो पूरा जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का निज़ाम है उसको अमूमन प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलाता है। तो ये मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब थे। अच्छा, उससे पहले जब मियाँ नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आला पंजाब बने थे तो उस वक्त ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, यानी उस वक्त से मियाँ नवाज शरीफ ने इनको अपने साथ रखा हुआ था। फिर जो वज़ीर-ए-आज़म यानी जब 2013 में बने मियाँ नवाज शरीफ और उसके बाद नाहली तक जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो उस वक्त उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, वो भी मियाँ नवाज शरीफ के असल में बहुत करीबी साथी माने जाते थे और वही वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का सारा इंतज़ाम चलाते थे। तो ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये फवाद हसन फवाद के भी बैचमेट थे, उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। तो इससे एक थोड़ा सा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ इनकी कुर्बत किस किस्म की है और मियाँ नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं उनके साथ इनकी कितनी करीबी कुर्बत है। ख़ास तौर पर फवाद हसन फवाद वाला मामला जो है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फवाद हसन फवाद एक सरकारी ऑफिसर थे, बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा, उनके ऊपर केसेस भी बने, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ उनको अपना एक फैमिली मेंबर समझते थे, अब तक फैमिली मेंबर समझते हैं और उन पर अंधा एतमाद करते थे। यहाँ तक कि कैप्टन सफदर ने फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तकरीर की थी कि हमारी फ़ाइलें जो हैं वो फवाद हसन फवाद तरक्याती प्रोजेक्ट्स की फ़ाइलें रोक लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर की बात पर ध्यान नहीं दिया था और फवाद हसन फवाद के साथ वो खड़े हो गए थे। तो वो उनके एक फैमिली मेंबर हैं, उनके भी सिकंदर सुल्तान राजा बैचमेट भी थे और उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं। तो अब ये जो पूरा पस मंज़र है, इसको ज़रा जहन में रखें और फिर आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के वो इक़दामात जो हमें नज़र आए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के उन पॉजिटिव इनिशिएटिव्स के ख़िलाफ़ जिनकी तायीद हर जो बाशऊर पाकिस्तानी है वो करता है, यानी इंतखाबी इस्लाहात से लेकर सेनेट को ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने तक। लेकिन चूँकि एक एफिलिएशन मौजूद है, पहले से एक एसोसिएशन मौजूद है, तो इस वजह से लगता यह है कि नून लीग के साथ खड़े हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
اب آ جائیں کہ ہو کیا سکتا ہے. ایک تو آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں, یہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے. 2023 کا الیکشن بھی اگر یہ ان کو نہ ہٹایا گیا تو 2023 کا الیکشن بھی اسی الیکشن کمیشن نے کروانا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر اس وقت بھی چیف الیکشن کمشنر ہی ہوں گے, یعنی سکندر سلطان راجہ. تو 5 سال کے لیے یہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. پرائم منسٹر اور جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کی مشاورت سے یہ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں ہاشمی صاحب بڑی اہم بات یہ ہے کہ جتنا دکھ, جتنا افسوس اور جتنا غم و غصے کا اظہار اس وقت الیکشن کمیشن نے فواد چودھری اور اعظم سواتی کے ان بیانات پر کیا ہے, آج سے صرف اور صرف کوئی 10-12 دن پہلے خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کو لتاڑ کے رکھ دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے رکھا 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا پولنگ ٹائم. یہ جو کینٹ بورڈز کے آپ کے الیکشن ہوئے تھے تو یہ پولنگ کا ٹائم تو 9 بجے سے لے کر, یعنی صبح 9 بجے شروع ہونا چاہیے تھا اور 5 بجے تک ہونا چاہیے تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے یہ جو رکھا ہے اس کا ٹائم صبح 8 بجے اور شام کو 4 بجے پولنگ کا ٹائم یہ ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس کے اندر تو ہمیں کوئی سازش نظر آتی ہے, یہ تو ووٹ چوری کرنے کی کوئی سازش ہے. اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن وہ تمام جو اس وقت حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ووٹ چوری کرنے کے, یعنی اپنی طرف سے جو الزام تراشی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ وہ ان حربوں کو روکنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. تو اس وقت الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں غصہ آیا, تو الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں خواجہ سعد رفیق سے یہ ثبوت مانگے کہ آپ نے کس طرح سے کہہ دیا کہ یہ صبح 8 سے 4 بجے تک کا جو پولنگ کا ٹائم رکھا گیا ہے یہ کوئی بدنیتی پر مبنی ہے, یا آپ نے یہ کیوں کہا کہ الیکشن کمیشن کوئی جو مبینہ دھاندلی کا پلان بن رہا ہے اس کو روکنے میں ناکام ہے. تو خواجہ سعد رفیق کی بات پر تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس سے پہلے جو ڈسکا الیکشن تھا جس کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون نے صرف 20 حلقوں کی ری پولنگ مانگی تھی, تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے کئی رہنما تھے جو ایسے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن آزاد ہوا تو پھر وہ میرٹ پر فیصلہ دے گا, اور اگر آزاد نہ ہوا تو پھر مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آئے گا. یعنی ان کا پورا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تو ہم پھر یہ کیمپین چلائیں گے کہ آپ حکومت کے زیر اثر ہیں, آپ آزاد نہیں ہیں. الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس سے پہلے جو سینٹ انتخابات ہوئے, یوسف رضا گیلانی نے جن حالات میں وہ الیکشن جیتا, ہاشمی صاحب میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, 20 سال سے اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں, جو آپ کے 6 بڑے ادارے ہیں اس وقت جو نیوز چینلز ہیں ان کا میں اسلام آباد میں اسٹیشن ہیڈ رہا ہوں, اس وقت بھی ایک مین سٹریم نیوز چینل کا اسلام آباد میں اسٹیشن ہیڈ ہوں, اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں, اور اسلام آباد کا ہر وہ صحافی جو پارلیمنٹ کور کرتا ہے, جو الیکشن کمیشن کور کرتا ہے, ان سب کو پتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے خرید و فروخت کر کے الیکشن جیتا. ان کے ساتھ ان کے 2 نمائندے اسلام آباد آئے ہوئے تھے, انہوں نے نوٹوں کی بوریاں کھولی اور اس میں تحریک انصاف کے بھی کچھ کارکن, کچھ جو رکن اسمبلی تھے وہ بکے, اور کچھ رکن اسمبلی جو تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی بکے, اور اس طرح سے انہوں نے حفیظ شیخ کو ایک اپسیٹ شکست دی. تو سینٹ کے اس الیکشن کے حوالے سے اگر پرائم منسٹر عمران خان نے سوالات اٹھائے تھے تو اس پر دیکھیں چیف الیکشن کمشنر نے کتنا برے طریقے سے ریئیکٹ کیا اور ایک پورا ان کے خلاف پرائم منسٹر کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. حالانکہ پرائم منسٹر کو کوئی صرف یہ دکھ نہیں تھا کہ حفیظ شیخ کیوں ہار گئے, وہ تو اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ کے پی میں یعنی جو پچھلا سینٹ الیکشن ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کے 20 ارکان وہاں سے نکال دیے تھے. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے اپنے بکاؤ ارکان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی ہو, لیکن عمران خان نے ایک انیشیٹو لیا اور 20 ارکان کو انہوں نے فارغ کر دیا. تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی بڑا ہی مہذب عدسہ لے کے, کوئی میگنیفائر لے کر اور بڑی ہی کلوزلی واچ کرتا ہے, مانیٹرنگ کرتا ہے کہ اچھا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے یا ان کے وزراء کی جانب سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے جو کہ الیکشن کمیشن کی طبیعت پر تھوڑا سا آپ کہیں کہ گراں گزرے, اس کے فوراً بعد یہ نوٹس بھی لے لیتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ جی ہم ان کو بلائیں گے, نوٹس دیں گے, اور اس کے بعد ہم مزید بھی طلبیاں کر سکتے ہیں, اور پیمرا سے بھی ریکارڈ مانگ لیا کہ آپ ذرا ہمیں ریکارڈ دیں کہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے. اچھا, پیمرا سے جو انہوں نے ریکارڈ مانگا ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اعظم سواتی نے جو باتیں کی تھی قائمہ کمیٹی میں وہ تو کیمروں کے سامنے نہیں کی تھی, اور جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر تو یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ آپ نے کوئی پیسے پکڑے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی رشوت لی ہوئی ہے. اس کے اندر تو فواد چودھری نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ایک پارٹی بن کے اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے, بلکہ ان کو چاہیے کہ اپنا ایک آئینی کردار نبھائیں. تو اس پریس کانفرنس کے اوپر تو اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی یہاں پر یہ حال ہے کہ فوج کے اوپر تنقید کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن اگر ایک ادارہ ہے اور اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور ویلڈ تنقید کی جا رہی ہے, یا چلیں اگر آپ کو کوئی اس کے اوپر اعتراض بھی ہے تو آپ اپنا وہ اعتراض قائمہ کمیٹی میں, جس قائمہ کمیٹی میں اعظم سواتی نے یہ بات کی تھی, وہاں پہ اپنا جواب سبمٹ کروا دیں. لیکن آپ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ ہم ان 2 وزراء کو بلائیں گے بھی, ان سے ثبوت بھی مانگیں گے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سے تو آپ نے ثبوت نہیں مانگے, لیکن ان سے آپ کہتے ہیں کہ ثبوت بھی مانگیں گے. پھر اس طرح کی خبریں بھی لیک کروا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے, ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ وزراء کو نااہل بھی کر سکتے ہیں, لیکن جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں بھی لیک کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھ لیں ایسے اختیارات بھی ہیں کہ ہم وزراء کو نااہل بھی کر سکتے ہیں. تو حکومت کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو اس وقت ایک کنڈکٹ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کا اصل میں راستہ روکنا چاہتے ہیں, اور ایک مرتبہ بھی سامنے آ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ جو انتخابی اصلاحات حکومت کرنا چاہ رہی ہے ان کے اندر کیا برائی ہے. یعنی یہ بھی نہیں بتاتے, نہ اپوزیشن بتاتی ہے نہ الیکشن کمیشن بتاتا ہے, لیکن وہ ان انتخابی اصلاحات کا بس راستہ روکنا چاہتے ہیں, کیونکہ اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ ایسوسیشن بن گئی ہے الیکشن کمیشن کے ارکان کی جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ, خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ. راج صاحب, آپ نے تو ایسوسیشن کی بات کر دی, اس کے علاوہ کوئی آپ کو چیز نظر آتی ہے جس سے کہیں پہ پاورز کرٹیل ہوں گی, یا الیکشن کمیشن کا وہ کردار نہیں رہے گا جس پہ یہ چھلانگیں مار رہے ہیں؟ اور کیونکہ جو ریفارمز لانے کی حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے, الیکٹرانک مشین, کیا نقصان ہوگا الیکشن کمیشن کی صحت پر, کیا نقصان ہوگا, کیا اثر پڑے گا؟ اس کے علاوہ تو ہمیں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ایک اسٹرانگ لائزون ہے, کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیکریسی کا مسئلہ ہے اور سیکریسی رہنی چاہیے, کہ ووٹ جو ہے ڈالنے والا کیا ہے, اور پھر انہوں نے جس قسم کے سوالات اٹھائے ہیں, حکومتی حلقے کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک تو اسپیسیفکلی اس پہ روشنی ڈالے, اور دوسری طرف یہ جو لائزون ہے ما سوائے اپوزیشن کے, اس کے علاوہ تو کوئی اور جو مبصرین ہیں, ہمارے جیسے لوگ جو صحافی ہیں, ان کے سامنے اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں کہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں, جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ایک اپنا بڑا کلیدی کردار ہے اور وہ صحیح پوائنٹ آؤٹ چیزوں کو کر رہا ہے. دیکھیں, بالکل یہ ایک ایسی بات ہے الیکشن کمیشن کا جو اس وقت ایک کنڈکٹ نظر آ رہا ہے, اس میں تو صرف یہی وجہ نظر آتی ہے کہ وہ تحریک انصاف کو شاید ایک پرسنل ڈس لائکنگ ہے, کوئی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے پرسنل ڈس لائکنگ ہے, اور اپوزیشن کے لیے کوئی بہت زیادہ لائکنگ ہے. کیونکہ یہ جو اصلاحات ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا معاملہ اس کے اوپر آتے ہیں, لیکن جو باقی 3 اصلاحات ہیں جن کا راستہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن مل کر روک رہے ہیں, اس میں سینٹ میں اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کرانا, اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. 60 دن کے اندر اپنی نشست کا حلف اٹھانا, اس کے اوپر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا, اس کے اوپر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر بھی جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات اس بات پر نہیں ہیں. ہاشمی صاحب وہ بتا چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی رازداری متاثر ہو گئی, آپ اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس لے کے آئیں, ووٹ کی رازداری متاثر نہیں ہوگی. دوسرا, جو آپ کاؤنٹر فائلز کی بات کرتے ہیں, تو اس مشین میں یہ آپشن موجود ہے کہ بعد میں اگر ووٹس کا آڈٹ کروانا پڑے تو آپ وہ ووٹس کا آڈٹ بھی کروا سکتے ہیں. اعتراضات اس بات پر ہیں, جو الیکشن کمیشن کے نت نئے اعتراضات سامنے آتے ہیں, کہ ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کیسے آپ انشور کریں گے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر کوئی تشدد کے واقعات نہیں ہوں گے. ووٹنگ مشینوں کے ذریعے آپ کیسے یہ انشور کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ تشدد کے واقعات والی بات کر رہے ہیں,
اور دوسرا یہ کہ آپ کیسے 150 ارب روپے لے کے آئیں گے؟ بھائی یہ حکومت کا کام ہے 150 ارب روپے لے کے آنا، یہ آپ کا کام تو نہیں ہے۔ 9 لاکھ ووٹنگ مشینیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ بھی حکومت کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے جب حکومت گئی تھی سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس لے کر کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروایا جائے، تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد اس وقت نہیں کیا تھا الیکشن کمیشن نے، یہ کہہ کر کہ اب اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ہم جس قسم کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ میئرز لینے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم ایک آئی ٹی کی فرم جو ہے وہ ہائر کریں گے، کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہائر کریں گے، اور یہ سارے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو میئرز ہیں یہ ہم اڈاپٹ کر لیں گے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ سینٹ کے الیکشن کو کتنا ٹائم گزر گیا ہے، آج تک اس کے بعد خبر نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن نے یا انہوں نے کوئی فرم جو ہائر کی ہے اس نے اب تک کیا میئرز لیے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کو اوپن بیلٹ کے ذریعے اس طرح سے کروانے کے لیے جس کی ہدایات سپریم کورٹ نے دی تھی۔ لیکن اب تک اس معاملے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اگر کوئی پیش رفت ہے تو وہ صرف اس معاملے پر ہے کہ انتخابی اصلاحات جو عمران خان اور تحریک انصاف کرنا چاہتے ہیں ان کو رکوانا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے ہاشمی صاحب کہ کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی ریاستی ادارے یا کوئی طاقتور حلقے یا کوئی الیکشن کمیشن کے پیچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو بس یہ زوم ہو گیا ہے کہ چونکہ الیکشن انہوں نے کروانا ہے تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا طاقتور ادارہ ہے، اور وہ اپنی جو آئینی ایک ان کے پاس اختیار ہے اور جو آئینی طاقت ہے اس کو اس وقت ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ رسب ایکسپلوٹیشن تو ہو رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی وجہ سے جس طرح حامد ٹھوکر بھی کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے کہ جناب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ خیر یہ کتنی دیر یہ سلسلہ رہے گا، اس کا فیصلہ ایک دو روز میں ہو جائے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، سر آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو روسی صدر کا فون آیا اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور پھر اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ سر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے، کیونکہ خبر یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے روسی صدر کو دعوت دی ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں خطے کی صورتحال، کس طرح اس پہ اثر انداز ہوگی؟ اوبویسلی ایک نیا لیزون بننے جا رہا ہے، اور اس مشاورت کو مغربی دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر تو اس وقت لائم لائٹ میں ہیں، اور یہ 20 دن کے اندر دوسرا فون ہے روسی صدر کا جو انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو ایس سی او ایک اسکیجول تھی اس کے اندر یہ ملاقات بھی طے ہو گئی تھی پرائم منسٹر کی اور روسی صدر کی، لیکن انفارچونیٹلی اب چونکہ روسی صدر کا جو عملہ ہے ان کے کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ روسی صدر نے خود کو کوارنٹین کر لیا ہے اور اب وہ ایس سی او میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اسی ایس سی او سے ریلیٹڈ بھی اس ٹیلی فون کال میں بات ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان نے یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے روسی صدر کو دعوت دی ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں، بلکہ روسی صدر نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کو دعوت دی ہے کہ آپ روس کا دورہ کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو ایس سی او کانفرنس ہے اس کے اندر جب ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوگی تو اس کے اندر یہ جو دورہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا روس کا، اس کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن اب یہ دونوں ملکوں کے جو محکمہ خارجہ ہیں، دونوں ملکوں کے جو وزارت خارجہ ہے، وہ اس دورے کو اسکیجول کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر اس صورتحال میں کہ جب افغانستان کی نئی صورتحال میں پاکستان کے کردار کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ ایک پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ چین جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کا رول افغانستان کے اندر بڑا پازیٹیو رہا ہے اور پاکستان کے رول کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ اوپر سے جو آپ کے یورپین ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی جتنے بھی ان کے پریمیئرز ہیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو کالز کی، پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسیز تھیں افغانستان کے متعلق ان کو بھی سراہا، اور پاکستان کا جو وہاں سے انخلا میں رول تھا اس کو بھی سراہا گیا۔ تو اس وقت تو اگر ہم یہ کہیں کہ سفارتی لحاظ سے عمران خان صاحب اور پاکستان ایک لائم لائٹ میں ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بھی دیکھیں امریکہ نے پاکستان سے جو مطالبہ کیا اس تناظر میں بھی یہ جو دورہ ہے اور جو ملاقات ہے اور جو ٹیلی فون ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔
افغانستان میں طالبان کی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کیا جائے. یہ پاکستان سے امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تک طالبان خواتین کو حقوق نہیں دیتے اور افغانستان سے نکلنے کے خواہش مندوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ سافٹ امیج ہے جو امریکہ نے دنیا کے سامنے اپنا رکھ دیا اور اس تناظر میں پاکستان کے افغانستان میں اور طالبان کے ساتھ تعلقات کو دیکھ رہا ہے. اچھا ہاشمی صاحب، کون سے انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے امریکہ؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا اس کے بعد جو ایک امریکہ کی جانب سے ایک ڈرامہ کیا گیا، کیونکہ ایز سپر پاور ان کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے جو یہ ڈرامہ کیا کہ انہوں نے داعش کے جنگجو کے اوپر ایک حملہ کیا ہے، ڈرون اٹیک کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کابل ایئرپورٹ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو ہلاک کر دیا. یہی دعویٰ کیا تھا انہوں نے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ خود امریکی چینلز نے اور امریکی اخبارات نے اس پورے حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور وہ پتہ چلا کہ وہ تو ایک افغان انجینئر کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا جو بیچارہ اپنی گاڑی سے پانی کی بوتلیں ان لوڈ کر رہا تھا، اور وہ ایک امریکی این جی او کے لیے کام بھی کرتا تھا اس سے پہلے، اور اس کی پوری جو فیملی ہے وہ امریکہ جانے کے لیے تیار تھی کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس ریڈی تھے اور انہوں نے اپلائی بھی کیا ہوا تھا، اور ان کو انتظار تھا کہ امریکہ ان کو اب کوئی جواب دے گا. اور اس حملے میں دیکھیں 7 معصوم بچے وہ شہید ہوئے، اور کوئی 3 اڈلٹ تھے جو اس حملے میں جاں بحق ہو گئے. تو یہ تو ایک تو پہلے ان کی اپنی انسانی حقوق کی جو ایک پاسداری ہے اس کا یہ حال ہے. دوسرا یہ کہ اگر ان کو اتنا کوئی افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کا یا انسانی حقوق کی پاسداری کا خیال تھا تو وہ اتنی عجلت میں، جتنے انڈیسنٹ ویز، اتنی انڈیسنٹ ہیسٹ میں وہ وہاں سے نکلے ہیں، تو وہ اتنی جلد بازی وہاں سے نہ کرتے. تیسرا یہ کہ پاکستان نے اپنے فیصلے جو ہیں وہ اس خطے میں اپنے مفاد کو دیکھ کر کرنے ہیں. پاکستان اس وقت بہت کیئرفلی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے. کوئی پاکستان کو جلد بازی نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے، اور نہ ہی افغان طالبان کو کوئی یہ جلد بازی ہے کہ پاکستان کی جانب سے جلدی جلدی ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ افغان طالبان کو معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے کہ پاکستان نے افغانستان میں یہ جو پورا پیس پروسیس تھا اس کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس کی جو فلائٹ ہے PIA، اس نے کابل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل ہونے کے بعد بھی پہلی لینڈنگ کی. پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے کوئی 30 میٹرک ٹن سے زیادہ جو آپ کی امدادی اشیاء ہیں وہ پہنچائیں گے افغانستان کے اندر. تو وہ افغان طالبان کے ساتھ جو رابطے ہیں جو افغان حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے وہ پاکستان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن کوئی پاکستان ایسی غیر سنجیدہ جلد بازی اس لیے نہیں کر رہا تاکہ یہ یورپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ ہو، خاص طور پر بھارت کی جانب سے جو اس کے بعد ایک زہریلی خبروں کا اور ایک زہریلے پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ سلسلہ نہ شروع ہو جائے. تو پاکستان نے جس قسم کے پیغامات دینے ہیں افغان گورنمنٹ کو وہ پاکستان دے چکا ہے، اور طالبان کو پاکستان کی پوزیشن بھی اچھی طرح معلوم ہے. رائٹ سر. راز صاحب، یہ تو افغانستان کی صورتحال ہے، اور اسی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے نواز شریف صاحب سے لندن میں بہت مشکل سوالات کیے گئے، اور ایک وفد ملا صحافیوں کو. ہم نے کل بھی اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، لیکن اب خبریں بہت ساری سامنے آ رہی ہیں کہ کیا سوالات پوچھے گئے، کس نے کیا کہا، نواز شریف صاحب کتنے غصے میں تھے اور کس کے سوال کو پسند کیا وغیرہ وغیرہ. ایک سوال اس میں یہ کیا گیا راز صاحب کہ مودی بھی میرا دوست ہے، واجپئی بھی میرا دوست ہے، اس کے علاوہ اشرف غنی صاحب بھی میرے دوست ہیں، حامد کرزئی بھی میرے دوست ہیں. اشرف غنی نے ایک تو وفد بھیجا مجھے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی؟ آج حالات یہ ہیں کہ مودی ہمارے وزیر اعظم کا فون بھی نہیں اٹھاتا. انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ سب میرے دوست ہیں اور یہ کوئی بزنس انٹرپرائز ہے، ایک کنسورشیم ہے جس میں لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ریاست پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. نواز شریف صاحب نے آپ کے نزدیک اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر دیا، مزید ایکسپوز کیا ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو اگر ان کو اشرف غنی کی بہت یاد ستا رہی ہے تو کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے UAE، وہاں سے وہ ٹکٹ لیں، 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، UAE چلے جائیں اور اشرف غنی کے ساتھ وہ ملاقات کر لیں. اچھا، وہ جو کہتے ہیں کہ اشرف غنی اور حامد کارزئی یہ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں، تو حامد کارزئی تو جب میاں نواز شریف کا بھی دور تھا تو وہ پاکستان کے خلاف تھے. سب کو پتہ ہے کہ یہ دونوں انڈیا کی پراکسیز تھے، ان دونوں کے اوپر انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی. اور اشرف غنی اور حامد کارزئی شاید میاں نواز شریف کو اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی کوئی میاں نواز شریف سے زیادہ مختلف نہیں تھا.
یعنی اشرف غنی کے اوپر بھی سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. یہی الزامات ہیں جو کہ اب امریکہ نے بھی عائد کیے ہیں, اور سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ہم جو امداد دیتے ہیں افغان عوام کے لیے وہ اس میں سے بہت بڑا حصہ یہ اشرف غنی ہڑپ کر جاتا ہے. تو اشرف غنی کے اوپر تو اربوں ڈالرز جو ہے وہ ہڑپنے کا بھی الزام ہے, پھر بھاگتے بھاگتے بھی وہ اتنے کوئی کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. تو میاں نواز شریف بھی اس وقت ملک سے باہر ہیں, ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ہیں. تو شاید ایک ان کو جو ایک بانڈ محسوس ہو رہا ہے اشرف غنی کے ساتھ وہ اس وجہ سے محسوس ہو رہا ہے, ورنہ تو اشرف غنی تو میاں نواز شریف کے یا عمران خان کے یا پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا تو وہ اس کے خلاف نہ ہوتے. اشرف غنی کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھارت کی ایک پراکسی تھے اور وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ہونا ہی ہونا تھا, چاہے پاکستان کے اندر کوئی بھی پرائم منسٹر نہ ہو. تو لیکن یہ بات میاں نواز شریف بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اگرچہ ان کا جو ایک عالمی ویو ہے وہ ایک فریکچرڈ ویو ہے, لیکن اس کے باوجود جب 3 مرتبہ آپ ایک سیٹ پہ رہیں تو آپ کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. دوسرا, آپ نریندر مودی کی بات کریں, آپ نریندر مودی کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ نے نریندر مودی کو اپنی جو خاندان کی شادیاں تھیں ان کے اوپر بھی بلایا. تو نریندر مودی کے اوپر تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کس قسم کے اقدامات کیے ہیں نریندر مودی نے. ہندوستان کے اندر جو پاکستان جو مسلمان اقلیتیں ہیں, دیگر اقلیتیں بھی, ہمارا زیادہ کنسرن جو اس پہ رہتا ہے کہ مسلمان اقلیتیں, ان کو چھوڑ کر جو دیگر مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی نریندر مودی نے کیا کیا. اور مقبوضہ کشمیر میں تو ایک نیا اس نے, یعنی ایک جو پہلے سے ظلم جبر وہاں جاری تھا اس کو ایک نئی انتہا پر لے کے گیا نریندر مودی. تو پھر اگر آپ اس کی دوستی کا کریڈٹ لیتے ہیں اور اس کی دوستی کے دعوے دار ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو 22 کروڑ پاکستانی اور یہ جو آپ کے کشمیری ہیں جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں, تو پھر اس 22 کروڑ کے پاکستان کے اوپر آپ کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے. کہ اگر آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی آپ کا دوست ہے, آپ کی اس کے ساتھ ذاتی دوستی ہو سکتی ہے, آپ نے اپنی خاندانی شادی پہ بھی بلایا, پھر سجن جندال کو بغیر ویزے کے ذریعے آپ نے بلایا, مری کی اس کو سیر کرائی, مری میں اس سے خفیہ ملاقات کروائی. تو یہ تو نیریٹو بکنے والا نہیں ہے. دوسرا, یہ جو اصل میں بات کرنے کا مقصد تھا اشرف غنی کا اور حامد کارزئی کے متعلق, یہ اصل میں بھارت کے بیانیے کو سپورٹ کرنا تھا لندن میں بیٹھ کر, تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جائے اور ان کو تھوڑا سا مشتعل کیا جائے کہ پاکستان کوئی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے وہاں کوئی اپنی پسند کی حکومت لانا چاہتا ہے. تو اس کا ہاشمی صاحب پرپز صرف یہ تھا, باقی ان کو کوئی حامد کارزئی سے یا اشرف غنی سے کوئی خاص ہمدردی بھی نہیں ہو سکتی. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف انڈیا کے ایما پر انٹرنیشنل فورمز پر بھی سازش کرتے رہے ہیں. تو یہ جو پوری ایک بیٹھک وہاں پہ سجائی گئی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ ریاست کے خلاف باتیں کر کے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز, یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.